सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बाब 3। पहला तासुर पहला तारुफ। सारा ऑफिस के लिए तैयार कार का दरवाज़ा खोल रही थी। जब गेट की घंटी बजी उसने मुड़कर देखा। गेट ऊंचा था, यहाँ से मालूम नहीं होता था कि बाहर कौन है। वो चाबी दरवाजे में छोड़कर बैग कार की छत पर रख कर गेट तक आई और उसे खोला। आधा दरवाज़ा खुलते ही हाथ टटक कर रुके। बाहर फारिस खड़ा था। टी शर्ट, जीन्स, छोटे कटे बाल, संजीदा गहरी नज़रें और सपाट चेहरा। सहारा ने बाकी दरवाज़ा सुस्त रवि से खोला। फारिस कोई नादीदा लटकान के पीछे अड़सती वो एक तरफ हटी। चेहरे पे तज़बज़ सा डर आया था। आप ठीक है? सरसरी सा सवाल किया। अलबत्ता उसको देख गहरी नज़र से रहा था। वो हूँ मैं सर ज़रा सा हिलाकर मज़ीद एक जानिब हुई। मेरा इतनी सुबह आना अच्छा नहीं लगा या आना ही? उसकी हिचकिचाहट के बाइस वो ज़रा सर्द सा बोला। सारा के चेहरे पे शर्मिंदगी उभरी। ऐसा नहीं है, आओ। बच्चियों से मिलने आया था मैं। वो वहीं खड़ा रहा। सारा भी उधर ही खड़ी रही मगर उससे निगाह नहीं मिलाई। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। बस हम निकलने ही वाले थे। साथ ही उसने घड़ी देखी जैसे जल्दी में हो, यानी किसी और वक्त आऊँ। उसके चेहरे के बदलते रंग बगौर देखते वो खुश अंदाज में कह रहा था। सारा ने इस तरफ से चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम आ सकते हो फारिस, मगर ज़्यादा नहीं। वो उसके तासुरात पढ़ रहा था। तो आपके ख्याल में वारिस को मैंने कत्ल किया था? ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हें फंसाया गया था। यकीनन तुम्हारे दुश्मन बहुत होंगे और मेरा इधर आना आपके ख़ानदान के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। मैं समझ गया, आइंदा दूर रहूँगा। सर हिलाकर वो यूँ कह रहा था जैसे वाकई समझ गया हो। सहारा ने दुख से उसे देखा। फारिस, आई एम सॉरी, मगर मैं पहले ही बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास मेरी बेटियों के अलावा कोई नहीं है। मैं इनको किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम प्लीज़ मुझे गलत मत लेना। कहा ना समझ गया, अब मिल लूँ या जाऊँ? नहीं, आओ प्लीज़। वो अब के वाकई पीछे हटी और अंदर की तरफ बढ़ी। वो चंद लम्हे ज़ब्त से उसे आगे जाते देखता रहा, फिर सर झटक कर पीछे हो लिया। दूसरा मंज़र। हर हकीकत फ़रेब लगती है जब कोई एतबार खो बैठे। स्टडी रूम में खामोशी फैली थी। नौशहरवा भी उसी खामोशी का हिस्सा बना, लबों पे मुट्ठी रखे मेज़ के उस तरफ बैठे हाशिम को देख रहा था, जो बहुत इन्हिमाक से फ़ाइल के सफ़े को पढ़ रहा था। उसे आज ऑफ़िस देर से जाना था, इसलिए वो रात वाले लिबास में था। तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, शादी कब आएगा? वो अब बेजार होने लगा तो मुक़द्दस खामोशी को तोड़ा। हाशिम ने सफ़ा पलटा, फिर निगाह उठाकर उसे देखा। क्या उसके इंतज़ार में तुम तमाम रात नहीं सोए? उसने शेरू की हल्की गुलाबी आँखों को देखकर कहा था। शेरू का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रंगत ज़रा फीकी हुई। सोया था मगर बहुत देर से, उसने गड़बड़ा कर कहा। फिर बगौर हाशिम के तासुरात देखे। वो फिर से फ़ाइल में मसरूफ़ हो गया था। लाख शातिर सही, इतनी जल्दी हाशिम को शक नहीं हो सकता था कि वो फिर से ड्रग्स पे आ गया है। मोबाइल बजा। हाशिम ने उंगली से बटन दबाया और बोलो कहते हुए फ़ाइल का दूसरा सफ़ा पलटा। उसके पास इतनी फुर्सत भी ना थी कि मोबाइल कान से लगाता। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ गूंजी। सर, मैंने सादी यूसुफ को कॉल की थी। वो रुक गई। हाशिम ने पेन से उस सफ़े में कुछ अंडरलाइन किया। हलीमा, मैं अगले कितने मिनट तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करूँगा? सॉरी सर, उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ है।
ان کو اپنا شیڈول دیکھنا پڑے گا۔ آج تو ناممکن ہے، اگلے ہفتے میں ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھوں۔ اگر وہ رکی مگر پھر جلدی سے بولی، اگر ہاشم بھائی کو مجھ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو؟ اوکے۔ ہاشم نے بٹن آف کیا اور صفحے پہ 2 الفاظ کے گرد دائرہ لگایا۔ وکالت سارا الفاظ کا کھیل ہی تھا۔ شیرو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا آپ نے اس کا؟ بدتمیز انسان، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاشم نے تھکاوٹ سے سر نفی میں ہلا کر شیرو کو دیکھا۔ تم کب بین السطور باتیں پڑھنا سیکھو گے نوشیروہ؟ وہ جو بھپرا ہوا آگے ہو کر بیٹھا، کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، حیرت سے رکا۔ اس کی اس بات کا اور کیا مطلب؟ کیا تم سعدی کو نہیں جانتے؟ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ مجھ سے ملاقات کو ٹال رہا ہے۔ مگر وہ کیوں ٹالے گا؟ جب اس کو کوئی مدفن ثبوت ملے گا تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ صاف بات ہے اس سے میری فائلز نہیں کھلی۔ بغیر ثبوت کے وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہے گا، اور فائلز کو کھولنے کے لیے اسے وقت چاہیے۔ اور اگر اس نے فائلز کھول لی؟ نہیں کھلیں گی، ہاشم نے اطمینان سے کہتے ہوئے وہ فائل اسٹینڈ پہ رکھے، پلندے پہ ڈالی اور لیپ ٹاپ اپنے قریب کیا۔ سعدی کبھی بھی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو وہ اپنی کسی ڈیوائس سے ریموٹلی ایکسیس تو کر سکتا ہے، مگر فائلز پہ لگے تالے کھولنے کے لیے وہ ایسے پروگرامز استعمال کرے گا جو تالا توڑ نہیں سکتے۔ مگر اس میں باری باری ہزاروں چابیاں لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چابی لگ جائے، اور جب آدھے سفر میں بھی تالا نہیں کھلتا تو فرسٹریشن کا شکار شخص زور زور سے چابی گھماتا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے شیرو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ غلط چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی چابی والا لاک پھر صحیح چابی سے کھلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور اگر تمہاری گلستان سعدی ختم ہو چکی ہے تو میں کام کر لوں؟ شیرو ماتھے پہ بل لیے اٹھا، میز پہ دھرا اپنا موبائل بھی اٹھایا۔ ادھر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا، ادھر ہاشم نے اس کی نگاہوں کو۔ پھر ہاشم نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھایا، فون دو۔ شیرو نے ناسمجھی سے فون اسے پکڑایا۔ ہاشم نے اسکرین کو چند دفعہ دبایا۔ یہ سعدی کا نمبر ہے۔ اسکرین شیرو کو دکھائی اور فون پھر اپنے سامنے کر لیا، اور یہ ہو گیا سعدی کا نمبر ڈیلیٹ۔ دوبارہ اسکرین لہرائی، نوشیروہ کا منہ کھل گیا۔ بھائی مگر تم میری اسٹڈی سے نکل کر اسے کال کرنے اور اس پہ غصہ کرنے کا سوچ رہے تھے نا؟ بالکل بھی انکار مت کرنا۔ اور مجھے معلوم ہے تم اس کا نمبر کہیں سے دوبارہ بھی لے سکتے ہو، اگر میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم نے سعدی کو چھیڑ کر میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی تو میں تمہارے ساتھ کتنی سختی سے پیش آ سکتا ہوں۔ اس کا فون اپنی دراز میں ڈالتے ہوئے وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ شیرو نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اوکے کہہ کر مڑ گیا۔ اور ناشتے کے لیے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا کہ آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے، کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ وہ کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیرو ہکا بکا سا پلٹا۔ میں 25 سال کا ہوں بھائی، اس نے احتجاجاً دبا دبا سا کہا۔ اور میں 37 کا۔ کیا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لیے گراؤنڈڈ ہو؟ ایبرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالتے ہاشم نے پوچھا۔ شیرو کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سوری بھائی، میں اسے اپروچ نہیں کروں گا، اور میں اس بات پہ کل صبح یقین کروں گا۔ فیونا سے کہو میرا ناشتہ یہیں پہنچا دے، میں آفس دیر سے جاؤں گا۔
شیرو نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکا، چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے ریکس، کتابیں، لیمپس، ایک عجیب سے نوسٹیلجیا نے ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کتاب پرے کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور قلم ہاتھوں میں گھماتے ان در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور جیسے ریت میں دبا کوئی گم گشتہ صندوق ڈھونڈ رہا ہو، سعدی کا نمبر تلاش کیا۔ فون کان سے لگا کر وہ گھنٹی جاتے سنتا رہا۔ جی ہاشم بھائی، وہ آج بھی اس کی کال ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ تم نے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ آج آفس دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے تو ابھی نکلنا مشکل ہوگا۔ تم چاہو تو میں تمہارے آفس آ جاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو۔ وقت بدل گیا ہے، وہ محتاط سا بول رہا تھا۔ ہاشم نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مس لی، ناک کی ہڈی کو چٹکی میں لیا، پھر گہری سانس لی۔ وقت بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور تم بھی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی آ گئی ہے، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اسے تو یقین تھا۔ ہاشم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اسٹڈی کی خاموشی ان دونوں کو بولنے پہ مجبور کرتی رہی، مگر دونوں چپ رہے۔ سعدی، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اچھے وقتوں میں واپس، جب ہمارے درمیان یہ ذومعنی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تم رات کے 1 بجے بھی میری ایک کال پہ چلے آتے تھے۔ جب تم مجھے ہاشم بھائی کہا کرتے تھے تو دل سے کہتے تھے۔ کیا کوئی راستہ بچا ہے سعدی؟ شاید نہیں۔ ہاشم نے موبائل بند کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اسٹڈی کے در و دیوار پھر سے بولنے لگے۔ اس کی سماعتوں میں اچھے وقتوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ بمشکل ان سب کو ذہن سے جھٹکتا ہاشم سیدھا ہوا اور کتاب پھر سے کھول لی۔ دوسری طرف اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے سوچ میں گم بیٹھا سعدی ابھی تک موبائل کو تک رہا تھا۔ پھر وہ بھی ہر چیز کو ذہن سے جھٹکتا سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ قریب کیا، گردن اونچی کر کے آگے پیچھے کا جائزہ بھی لے لیا اور پھر اپنا پروگرام دیکھا جو ابھی تک چل رہا تھا۔ ناکامی در ناکامی، اسے شدید فرسٹریشن ہوئی۔ مسترب سے انداز میں چند ایک کیز دبائے، پروگرام سے ایک ساتھ 2-3 کام کروانے کی کوشش کی اور اسکرین پہ جلتا بجھتا نشان جگمگانے لگا۔ اس نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی اور پروگرام کرپٹ ہو گیا۔ پارٹی کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ چابی لاک میں ٹوٹ گئی تھی، سب برباد ہو گیا۔ فائلز ڈیمیج ہو چکی تھی اور اب کوئی بھی چیز انکوائری کور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ واقعی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہ تھا اور وہ بغیر ثبوت کے کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے آفس کو اجنبی نظروں سے پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ دیکھا۔ دوبارہ سے ہاشم کا کمپیوٹر ناممکن۔ اب تو اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔ جب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اچھے وقتوں کی ساری کہانیاں فضا میں آج بھی انمٹ روشنائی سے لکھی تھی۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔